बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से प्रोग्राम इब्तिदा और मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त माह मुबारक रमज़ान की पुरनूर, पुरबरकत, पुररहमत फ़ज़ा पूरी दुनिया को अपने घेरे में लिए हुए है। और जब से दुनिया ग्लोबलाइज़ हुई है तो जितने मजहबी त्यौहार और मुक़द्दस अय्याम हैं वो तमाम दुनिया मनाती है, और बहुत से अय्याम तो तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करते हुए मिलकर मनाते हैं। माह मुबारक रमज़ान की जहाँ तक बात है, पूरी दुनिया में ये ग्लोबल कल्चर हो गया है। लोग सहरी में उठते हैं, सहरी करते हैं, इसके बाद इफ्तार और दरमियान में नमाज़ें, दुआएं, कुरान पाक, और पूरी दुनिया में इस वक्त हम ये एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। माह मुबारक रमज़ान के रोज़े या रोज़ा अगर ख़ुद हो तो ये तमाम मज़ाहिब में एक मुश्तरक कद्र भी बनती है। कोई मज़हब ऐसा नहीं जिसमें रोज़ा रखना और फिर रोज़े का तक़द्दुस ये मौजूद ना हो। ख़ुद कुरान पाक की गवाही इसमें मौजूद है कि जिसका मफ़हूम है एक आयत का कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया, और मतलूब है उसका तक़वा, तज़किया नफ्स। और बाकी मज़ाहिब में भी, जो भी दुनिया में ग्लोबल मेजर रिलीजन्स हैं, वहाँ भी रोज़ा तक़वा के लिए, तज़किया नफ्स के लिए रखा जाता है। हमने बहुत मुनासिब जाना कि पाकिस्तान टेलीविज़न के इस प्रोग्राम में हम रोज़ा और मज़ाहिब आलम के हवाले से एक प्रोग्राम करें और कुछ दीगर मज़ाहिब की शख्सियात को भी दावत दें और वो रोज़े के तक़द्दुस के हवाले से बताएं, और फिर ये बताएं कि किस तरह माह मुबारक रमज़ान के रोज़े हों या फिर दूसरे मज़ाहिब जिन दिनों में रोज़ा रखते हों, हमें उनका एहतराम करना चाहिए और ख़ुदा से बरकत, रहमत, मग़फ़रत, सआदत तलब करनी चाहिए। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो इस मौजू पर यकीनन दस्तरस रखती हैं। हमारे साथ जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब मौजूद हैं। आप हमारे मुल्क के मारूफ़ स्कॉलर हैं और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के आप मौजूदा सेक्रेटरी हैं, बल्कि पिछले गुज़िश्ता काफ़ी सालों से आप सेक्रेटरी हैं और ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और आपकी बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। हमारे साथ इस वक्त बिशप सैमुअल रॉबर्ट अज़राया मौजूद हैं। आप हमारे मजहबी तबके के और फिर ख़ास तौर पर मसीही तबके के एक बहुत काबिल कद्र रहनुमा हैं, और क्रिश्चियन स्टडी सेंटर आप इसके डायरेक्टर हैं रावलपिंडी में। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं जो हिंदू स्कॉलर हैं, पंडित जयराम जी, और आप भी मजहबी अक़दार पर और मजहबी लिटरेचर पर दस्तरस रखते हैं। तीनों मेहमानान गिरामी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और वाक़ईन शुक्रगुज़ार हूँ कि तीनों बहुत अपने मसरूफ़ वक्त से आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, मैंने तो बहुत ही टूटी फूटी तमहीद अदा की कि रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि पिछली उम्मतों पर भी, और कुरान पाक की ये बात हमें ग्लोबली नज़र आती है कि हर मज़हब में रोज़े रखे जाते हैं, हर मज़हब में इसे तक़द्दुस हासिल है। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपकी तमहीद भी बहुत अच्छी थी। अर्ज़ ये है कि जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुरान पाक अपने से पहले गुज़रे हुए मज़ाहिब और किताबों को ओन करता है, बहुत सही, और उनका एहतराम करता है। कुरान मजीद में हमें मिलता है कि दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है, यानी मतलब इस्लाम का मतलब है कि अल्लाह ताला के सामने झुक जाना और इताअत करना। बिल्कुल। फिर ये फरमाया कि शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन, आपको अल्लाह ताला ने वही दीन दिया है जो नूह अलैहिस्सलाम को दिया था, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया था, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम को दिया था, जो ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था, पूरी लिस्ट दे दी। बिल्कुल सही। और कुरान मजीद में साबका अंबिया जो हैं उनके नामों की सूरतें भी शामिल फरमाई। बिल्कुल सही। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम सलावतुल्लाह अलैहा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, इनके नामों की सूरतें जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। इसी तरीके से जो इबादत का कॉन्सेप्ट है वो भी इस्लाम में ग्रेजुअल है। हमारा जो ये रमज़ान के रोज़े हैं पूरे महीने के, ये सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिल्कुल। 2 हिजरी का मतलब ये है कि 13 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में गुजारे थे। बिल्कुल सही। फिर हिजरत की थी, और हिजरत करके 1 साल गुजर गया, और यानी
15ویں سال میں جا کے بالکل تو یہ رمضان کے روزے جو ہیں فرض ہوئے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ بالکل صحیح بات۔ اور وہ روزے جو ہیں ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے مختلف مذاہب میں چلے آ رہے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک روزہ جو ہے 3 دن کا وہ رکھتے تھے ایام بیز کا روزہ۔ ایام بیز جو ہے بیز ابیض یہ سفید کو کہتے ہیں، صحیح، سفیدی کے جو دن ہیں، یعنی قمری مہینہ چاند کا مہینہ جو ہے اس کے جو درمیانے 3 دن ہوتے ہیں، 13 14 15 وہ روشنی کے دن فل مون فل مون ہوتا ہے، ان راتوں کے دنوں کے روزے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ حدیث شریف میں یہ بتلایا ہے کہ یہ روزے شروع ہوئے تھے آدم علیہ السلام کے وقت سے، پھر نوح علیہ السلام کو ملے، پھر اس کے بعد کئی ساری امتوں کو یہ روزے ملے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو وہاں یہود موجود تھے، بنی اسرائیل، تو وہ لوگ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن تورات کے احکام ملے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن اولا بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہماری محبت زیادہ ہے، اور اس دن روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے چلا آ رہا تھا کہ پھر 2 جو سن ہجری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا، روزے فرض ہو گئے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کے یعنی جب انسان ہے اس سے لے کے اور اب تک اور ختم مرتبت تک یہ روزے چلے، اور بڑے تقدس و احترام کے ساتھ روزے رکھتے تھے تمام انبیاء اور پھر ان کی امتیں بھی۔ بشپ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ مسیحی مذہب کے حوالے سے بتائیے، آپ تو ایک ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر بھی ہیں، بشپ ہیں، بشپ سیموئل رابرٹ ازیرا، آپ بتائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ایک تاریخی پس منظر بہت روانی اور بڑی خوبصورتی سے سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں دیا ہے، اور اس پہ کوئی کانٹرڈکشن اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک ہماری اسکرپچر کے حساب سے پرانے عہد نامے کے جس میں پوری یہ تاریخی باتیں آتی ہیں، جسے قرآن بھی ایکسپلین کرتا ہے، بائبل بھی ایکسپلین کرتی ہے، اسے سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے ایکسپلین کیا۔ البتہ جیسے آپ کہہ چکے ہیں کہ یہ صرف ہمارے مذہب کے دور پہ نہیں، لیکن اس سے پہلے کہ اسلام اور کرسچینٹی بھی دنیا میں آتی ہیں، روزوں کا یہ طریقہ کار تھا، بالکل ٹھیک، اور یہ پہلے سے چل رہا ہے، موسیٰ کے زمانے سے، نبیوں کے زمانے سے، کاہنوں کے زمانے سے یہ روزوں کی پریکٹس تھی۔ لیکن ایک نئی انٹرپریٹیشن ضرور آتی ہے، روزہ اور عبادت تو کٹھے چلتے رہے ہیں، اور آج بھی روزہ اور عبادت جب تک یہ دونوں چیزیں کنیکٹ نہ ہوں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا مسیح کی زندگی سے کہ وہ کس طرح سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ لیکن پرانے عہد نامے میں ہم ایک پروفٹ ایزائیا کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ خدا جب بات کرتا تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم روزے رکھتے ہو اور تمہارے معاشرے میں انصاف نہیں ہے، تمہارے معاشرے میں میل ملاپ نہیں ہے، تمہارے معاشرے میں یکجہتی نہیں ہے، تمہارے معاشرے میں برداشت کی روح نہیں ہے، تو پھر یہ کس قسم کا روزہ ہے؟ اور یہ روزہ جو ہے پھر میرے آگے مجھے ایک حدیث کا، رسول اللہ کی حدیث کا ایک مفہوم یاد آ رہا ہے کہ اگر تم میں امانت نہیں ہے، تم میں سچ نہیں ہے، اور تم وعدہ پورا نہیں کرتے، تو چاہے نماز پڑھو چاہے روزے رکھو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی جی جی، اور اللہ تعالیٰ اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تم بھوکے پیاسے ہو۔ اور اسی حوالے سے روزے سے حوالے سے وہ تو عبادت کے حوالے سے بھی کہتا ہے کہ اگر تم روح سے اور سچائی سے عبادت میں نہیں آتے ہو تو تمہاری عبادت بھی گندی دھجیوں کی طرح ہے، میں اسے قبول نہیں کرتا۔ عبادت اگر تم نے میری کرنی ہے تو پہلے تم روح اپنا ٹھیک رکھو اور سچائی سے آؤ۔ سچائی سے آنے کا مطلب کہ اپنے آپ کو مکمل صاف کرو، اپنے رشتوں کو ٹھیک کرو، اپنے ذہن کو کلیئر کرو، اور پھر میرے پاس آؤ اور دیکھو میں پھر تمہاری آواز سنتا ہوں۔ البتہ اس بات سے میں آگے جاتا ہوں کہ مسیح کی زندگی میں بھی ایک ایسا موقع آیا سر روزے کے حوالے سے۔ ہمارا جو قدر ہے روزے کا کرسچن کمیونٹی میں، کرائسٹ کے روزوں کو ہم دیکھتے ہیں، 40 دن اور 40 رات ہم کہتے ہیں اس نے روزے رکھے، اس نے کچھ نہیں کھایا 40 دن 40 رات، اور پھر وہ ایک خاص آزمائش سے گزرا اور وہ اس آزمائش پہ قابو آیا۔ روزے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ قادر مطلق کے ساتھ،
خدا کے ساتھ، خالق کے ساتھ اپنا ایک پرسنل رشتہ قائم کریں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ یہی روزے کا بنیادی مقصد ہے، اور اسی لیے روزے کا مقصد کوئی کلچرل نہیں ہے صرف، جی جی جی، یہ آپ کا ایک پرسنل ریلیشن آپ بناتے ہیں، اللہ کی طرف پوری توجہ اور پورے خلوص کے ساتھ کریں، اور اس کا اثر آپ کے نیبرہڈ میں، آپ کے پڑوس میں نظر آنا چاہیے۔ جی بے شک بے شک۔ پنڈت جے رام جی، ہندو مذہب تو اگر وہ تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 4000 سال پرانا مذہب ہے، شاید اس سے بھی پرانا ہو، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا تصور اور روزے رکھنا اور پھر روزے کے ذریعے وہی بات کہ اپنے آپ کو خالص کرنا اور تزکیہ کرنا یہ موجود ہے۔ فرمائیے۔ پہلے تو آپ کو تھینک یو کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور بلایا، یہ آپ کا شکریہ۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سناتن سنسکرتی ہندو دھرم جی جی کہ جو وقت مدت بتا رہے ہیں وہ کوئی 4 یگوں پہ مدت ہے۔ سناتن دھرم میں ست یگ، تریتا یگ، دوآپر یگ اور کل یگ۔ جی جی، تو ابھی جو موجودہ ہے 4,32,000 کا کل یگ بتا رہے ہیں، 4,32,000 جس کی عمر بتائی گئی ہے۔ تو اس میں 32,000 تو دور کی رہی کہ 5,000 کچھ 600 سال بھگوان شری کرشن کے جنم کو ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو ہمارے 4 وید، 6 شاستر، 18 پران اور گیتا رامن، مہابھارت، 36 سمرتی اور 16 سنسکار۔ تو 16 سنسکار جس کو آپ سنت کہتے ہیں اسلام میں، جی جی، تو وہ ایک زندگی جینے کا ایک اصول ہے۔ تو اس میں جو ہے ارچن پوجا آتی ہے، پوجا کرنے کا، ارداس کرنے کا۔ اس میں جو ہے برت کہا جاتا ہے، ورت ہندی اور میں جو ہے نا باب اور بے کو ساتھ پڑھا جاتا ہے نا، برت اور ورت۔ تو ہمارا ورت کا کانسیپٹ ہے، تو ورت کا تعلق جو ہے نر آہار سے ہے، اور اس کی گواہی شریمد بھگوت گیتا دیتی ہے، یکت آہار ویہار سے، یکت آہار ویہار سے اور یکت نر آہار ہے، یعنی آپ مناسب کھان پان سے اور سونے سے اور ان چیزیں کی ایکٹیویٹی رکھنے سے آپ کا یوگ یعنی جو آپ عمل کر رہے ہو اس میں دشواری نہ آئے۔ تو ورت کو بیسک بتایا گیا ہے انسان کی سوچ سے، یعنی اس کی برتی، اس کی سوچ، عمل، ان کو پاکیزہ رکھنا، پویتر رکھنا۔ جی جی جی، اور وہ کب بنیں گے؟ جب آپ اناج کو استعمال نہیں کریں گے۔ اناد بھونتی بھوتا نام، اناج سے ہی انسان کی پیداوار ہوئی ہے، تو انسان کی زندگی اناج پر مشتمل ہے۔ تو انسان کو ان چیزوں سے طاقت ملتی ہے، حواسوں کو اور اپنے اعضاؤں کو قابو پانے کے لیے سب سے بیس ہے اناج کا استعمال نہ کرنا۔ جی جی، یعنی جتنی بھوک ہوگی، جتنا غذا سے ہم اجتناب کریں گے تو جو پاکیزگی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ رہ جائے گی۔ وہ آپ نے کہا وہ اس کا حصول جو ہے وہ آسان ہوتا جائے گا، اور یہی وہ جو تقویٰ کی بات ہے، یعنی ہم روزے کے بارے میں ڈاکٹر صاحب گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے، اور بہت لطف آ رہا ہے گفتگو میں، آپ تینوں اسکالرز بہت خوبصورتی سے بیان فرما رہے ہیں۔ وہ جو ابھی بات ہوئی ادھر بھی پاکیزگی کی بات ہوئی، بشپ صاحب نے کہا کہ اللہ سے رابطہ کرنا ہے، ادھر ہوئی کہ پاکیزگی اختیار کرنی ہے، تو وہ روزے کا جو مطلوب ہے وہ تو تقویٰ، تزکیہ نفس اور پاکیزگی اور خالص ہونا ہی بتایا گیا۔ بالکل ایسا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں یہ ذکر ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے انسان کو خلوص اور صحیح نیت حاصل ہو جائے، انسان کے اندر کسی قسم کی میل کچیل نہ رہے، تزکیہ نفس جس کو آپ کہہ رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ تقویٰ جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں گے کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کہیں جھاڑی والے راستے سے گزرے ہیں کہ دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، درمیان میں راستہ تنگ سا ہو؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں گزرا ہوں۔ تو پھر کیسے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، خود بھی سمٹ جاتا ہوں، تاکہ کہیں سے کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو یا میرے جسم کو نہ لگ جائے۔ انہوں نے کہا یہی تو تقویٰ ہے، انتہائی احتیاط کے ساتھ آپ زندگی گزاریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاتِ، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں آپ دوسروں کو برداشت کرتے ہیں،
اس میں آپ بھوک پیاس بھی برداشت کرتے ہیں اور اس میں آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ بالکل حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی لڑائی کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کے ساتھ لڑائی نہ کریں، اور اگر کوئی گالی دینا شروع کر دے تو پھر آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ بالکل صحیح، مطلب یہ ہے کہ روزے کے شایان شان یہ نہیں ہے بالکل ٹھیک۔ کہ میں کسی کے ساتھ جھگڑا کروں، کسی کو گالی اچھا دوں، اس پہ کسی کے ڈاکٹر ساتھ صاحب لڑائی اگر میں ایک بات کہنا چاہوں، اب جیسے آپ نے حدیث کے الفاظ کہے تو جب بھی ایسے برتاؤ کی بات آئی تو اکثر احادیث میں دوسرے سے مراد انسان لیا گیا، صرف مسلمان نہیں۔ یعنی اگر کوئی غیر مسلم بھی ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں، ہمسائے کے بارے میں مسلم غیر مسلم ہمسایہ برابر ہے بہت سارے برتاؤ میں، بہت سارے برتاؤ میں۔ تو حدیث کی، اسلامی تعلیمات کی اور پھر باقی مذاہب کی خوبصورتی یہی کہ بات انسان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھنے بیٹھتے ہیں تو جو اساتذہ قرآن مجید پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، تو کہتے ہیں قرآن کا موضوع انسان ہے۔ ہاں بالکل صحیح۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ قرآن کا موضوع ایمان ہے، عبادت ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ اچھا آپ کی بات پہ نا پنڈت جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے میں ان سے مختصر تبصرہ لے کے نا پھر میں بشپ صاحب کی طرف آتا ہوں۔ ہاں میں وہی بات تقویٰ کی کہہ رہے تھے، تو شریمد بھگوت گیتا کے 6 ادھیائے میں ارجن کو بھگوان شری کرشن کہہ رہے ہیں کہ ہے ارجن تو سنسار دنیا میں اس طرح رہے کہ جیسے کچھوا ضرورت کے مطابق اپنے اعضائے عضووں کو باہر نکال کر اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور بعد ان کو سمیٹ کے اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ایکانت کو جو ہے تو روزہ مخصوص دنوں میں نہیں ہے۔ سناتن سنسکرت ہندو دھرم میں 210 روزوں کا کانسیپٹ ہے سال میں، تو اس میں 210 بتائے گی، مگر یہ روزہ آپ کو ڈیلی رکھنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ورت دھاری، اہنسا پرمو دھرم، دوسرے جاندار کو نہ ستانا، سچ بولنا، ایمانداری کا برتاؤ کرنا، تو اس طرح کی یہ ساری باتیں جی بہت خوب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں ٹرمینالوجی بھی کسی حد تک ہوئی ہے، وہاں کپڑے سمیٹنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں کچھوے کی مثال ہے، تو کتنا یہ گفتگو کے ذریعے کتنی چیزیں کم از کم میرے جیسے عام آدمی کو، ہمارے ناظرین کو معلوم ہو رہی ہیں۔ بشپ صاحب روزے کے جو ہمیں اہداف ہیں یا جو ہمیں مطلوب ہے وہ تو آپ تینوں سکولرز بہت خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ ایک ہی الفاظ ہیں، ایک ہی طریقہ ہے، اور اس میں دوسرے انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، اللہ کے ساتھ خالص ہونا ہے، پاکیزگی ہے۔ مسیحی مذہب میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کی تھوڑی کیفیت بتا دیجئے، اور کوئی ایکٹیویٹیز، اور خاص طور پہ ہم چاہیں گے کہ جو مشترکات ہیں وہ ذرا زیادہ واضح ہوں، جس سے معلوم ہو کہ ہر مذہب کا بندہ روزے رکھے، لیکن جو مطلوب ہے، جو ریکوائرڈ ہے، ڈیزائرڈ جو گولز ہیں وہ تو حاصل ہونا، اور وہ سب کے ایک ہیں۔ فرمائیے گا حضرت صاحب۔ ابھی اتوار کو ہم نے ایک عید سیلیبریٹ کی ہے جی، ایسٹر کی عید ہوئی ہے، اور ایسٹر سے پہلے 40 دن کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ روزوں میں سے گزرتی ہے۔ اچھا تو کچھ دن تو پھر مشترک ہوئے، ہمارے کچھ دن اور رمضان اور کرسچن کے روزے، یہ تو پروگرام ہمارا بڑا حسب حال ہے۔ بات آپ کو بتاؤں کہ اسی سال میں اپریل میں 4 چیزیں مشترکہ ہیں ہمارے: درگا پوجن، نوراتری، بیساکھی اور ایسٹر، اور آگے ہمارے پھر عید الفطر آ رہی ہے، اور چاروں کے روزے کامن سے۔ واہ واہ، تو اس کا مطلب ہے اس دفعہ تو روزے رہی ہے، کمال ہے یہ تو۔ اور جو سب سے بڑی چیز ہے اس میں ہم جو کرسچن کمیونٹی میں ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ کا روزہ ڈیفینیٹلی انسان کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے اور قادر مطلق کے جلال کے لیے ہونا چاہیے۔ بنیادی بات یہ، اس خالق اور مالک اس کے درمیان میں کوئی نہیں آتا، اور اس یونٹی کو کرنے کے لیے آپ آج کی دنیا جو ہے، آج کا جو حالات ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان پریشان ہے، ایک پریشانی کا عالم ہے۔ تو آپ اپنے روزے سے اس ماحول کو، اس سیلف ڈسپلن کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں، اس سیلف ڈسپلن کو کیسے لاتے ہیں؟ فاسٹنگ بیسکلی ایک سیلف ڈسپلن ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھی، بہت اچھی۔ اور ایک سیلف ڈسپلن ضبط نفس کا نام ہے یہ، کائے کے لیے ہے، کیوں ہے، اس میں سے کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے اس سیلف ڈسپلن کو مینٹین کرنے میں؟ سب سے پہلے تو اس کی مرضی پوری ہونی چاہیے انسان کے درمیان، جو وہ چاہتا ہے انسان اسے پورا کرے۔ دوسری بات جو ہے، جس بات کو ریکگنائز کرے ہر انسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی پوزیشن دی ہے، جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں
خدا نے ہمیں ایک ایسی پوزیشن دی ہے کہ ہم اس کے ساتھی بنتے ہیں اس تخلیق کے کام میں جو آج تک وہ اس دنیا میں کر رہا ہے اور اپنی پوری کائنات میں کر رہا ہے، جس کو انگریزی میں کہہ سکتا ہوں میکنگ اس پارٹنرز ود گاڈ. ہم پارٹنر بنتے ہیں اس کے ساتھ، ہم اس ہائی لیول پہ، اونچے لیول پہ جاتے ہیں. آپ دیکھیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے اور خدا سے ایک الہی رشتہ پیدا کیا، وہ اس اونچے مقام تک گئے ہیں. بالکل روزے کے ذریعے جاتے ہیں. جیسے قرآنی کانسیپٹ میں بھی اللہ کی مدد کرو، بالکل، تو وہ روزہ داروں کی افطار کروا کے اس کی مخلوق کی ضروریات پوری کر کے، تو یہ روایات میں ہے کہ اللہ کی مدد کرو، تو آپ وہی بات کر رہے ہیں. روزہ جو ہے از ناٹ میئرلی ابسٹیننگ، مطلب کھانے سے ابسٹین کرنا ہی روزہ نہیں ہے صرف. روزہ تو ایک بہت گہرا ریلیشن چاہیے، رشتے کی بات ہے، روحانی رشتے کی بات ہے. اور دوسری یہ ہے کہ میں جو مسیح کے حوالے سے ایک بات کر رہا تھا کہ جب ان کے پاس ان کے کچھ شاگرد اور دوست ایک ایسے نوجوان کو لے کے آئے جو بدروؤں میں گھرا ہوا تھا، اور شاگردوں کے پاس لے کے آئے مسیح کے، وہ کچھ نہیں کر سکے، اور وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی تم مسیح کے شاگرد ہو اور تم نہیں کر سکے یہ. اور جب انہوں نے مسیح کو دیکھا تو اس کی طرف گئے. مسیح نے کہا کیا بات ہے، کائے کی بحث کر رہے تم آپس میں؟ کہنے لگے ہمارا یہ بچہ ہے جو بیمار ہے، ہم اسے تیرے شاگردوں کے پاس لائے، وہ اس کو شفا نہیں دے سکے. خیر وہ مایوس ہوا، اس نے دعا کی، اس نے شفا پائی، وہ بدروئیں نکل گئیں. جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو میں بالکل اس کو کنسائز مختصر انداز میں پیش کر رہا ہوں. شاگردوں نے پوچھا کہ ہم یہ نہیں کر سکے، تو نے یہ کام کیسے کیا؟ کہنے لگا کچھ کام ایسے ہیں جو روزے اور دعا کے بغیر نہیں ہو سکتے. روزہ اور دعا جو ہے، اگر ہم اس معاشرے میں بہتری چاہتے ہیں، اگر ہم اس معاشرے میں محبت چاہتے ہیں، اگر ہم اس معاشرے میں یکجہتی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے پاکستان میں میل ملاپ چاہتے ہیں، ہم محبت چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی برداشت چاہتے ہیں، تو اظہر صاحب دعا اور روزے کے بغیر نہیں ہو. کیا خوبصورت بات ہے جی. اور یہاں پہ بالکل جو مذہبی تعلیمات ہیں ان کے مشترکات سامنے آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اختلافات ہیں، یقیناً ہیں، تبھی تو ہم ڈیفرنٹ ہیں، اختلافات ہیں، لیکن جو مشترکات ہیں، اور قرآنی طریقہ دعوت بھی قرآن کا ہے کہ آئیں ہم مشترکات پہ، توحید پہ اور اس پہ جمع ہوتے ہیں. جی پنڈت جی آپ ہی کی طرف میں بات ہے کہ مشترکہ اللہ ایک ہے تو سورج دنیا میں ایک ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی ہے، مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. تو برت دھاری کی بڑی اہمیت رکھی گئی ہے. برت دھاری یعنی روزے دار، جیسے پاسٹر صاحب نے، بشم صاحب نے کہا ہے، تو ہمارے میں جو بدو آتی ہے وہ ورت دھاری رہتی ہے اپنے پتی کے ساتھ، یعنی ہسبینڈ کے ساتھ. جب تک وہ دنیا میں زندہ ہے تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور ورت دھاری ہے. اور اس کی پہچان اس لیے لی جاتی ہے سچائی کے معاشرے میں بتائیں کہ پوجن، عبادت اور روزے کا تعلق ہے پروردگار پرماتما سے ملنے کا. تو اس کو حلوے کی دیگ پکوائی جاتی ہے اور ہاتھ سے. یہ راجپوتوں میں زیادہ ایک پرچا چلی ہے. تو وہ اپنے ہاتھ سے گرم دیگ میں حلوہ بناتے ہوئے ہاتھ اگر نہ جل جائے تو وہ برتدھاری ستی کے روپ سے پکاری جاتی ہے. تو ایسے برتدھاری پوجا کے اور اینسا پرمو دھرم جاندار کو نہ ستانا، اور روزے کی جو ہے برت کی تمیز ہے کہ صبح سحری کرنا، اس طرح کے ایسا نہیں ہے ہندو دھرم میں. دسترخانے پہ جو کھا لیا 24 گھنٹے، سورج غروب ہوا اور دوسرے 24 گھنٹے کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد جب واپس غروب ہوگا سندھیا کے ٹائم، مغرب کے ٹائم، اسی ٹائم انہوں نے برت کھولنا ہے، نرا آج، یعنی یہ 24 گھنٹے کے بعد یہ. اور ایک برت کو کہتے ہیں نروکت ورت، یعنی وہ کچھ بھی نہ کھائے، وہ کسی مدت کے لیے 9 دن 12 دن. جیسے ہمارے نوراتری درگا اشٹمی ہوئی پچھلے 16 اپریل میں، ہنومان جینتی ہوئی، دیوالی، شیوراتری، جو تہوار ہیں ان میں بھی ہمارے برت کا کانسیپٹ ہے. تو 24 گھنٹے ہیں، تو سال میں 210 برت ہمارے رکھے جاتے ہیں. مگر ان کی بنیاد یہی ہے کہ وہ پوجا کا حصہ ہے اور وہ پوجا ادھوری ہے جس میں برت نہ ہو. صحیح وہی جیسے تینوں کانسیپٹ آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو بہت سے مشترکات سامنے آ رہے ہیں، اور میں نے جیسے کہا کہ مذاہب الگ ہیں تو ظاہر ہے الگ تو چیزیں ہیں، تعلیمات الگ ہیں، لیکن ایک تو اخلاقی جو تعلیمات ہیں اور ایک دوسرے سے حسن خلق سے پیش آنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، یہ ساری مشترک ہے.
اور جو عبادت کے کانسیپٹس ہیں اس خدا کے لیے. اب جیسے پنڈت جی نے بات کی ایک اللہ کی، تو وہی بعض اوقات غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ کوئی ایسے مذاہب ہیں کہ ایک سے زیادہ اللہ ہے، تو ابھی انہوں نے اس کی بات کر دی. تو اور لیکن اس کو سمجھنے، اپنی تعلیمات کو سمجھنے کا بھی ایک اینگل ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اسلامی نظریاتی کونسل ایک بہت اہم ادارہ ہے، اس کے سیکریٹری بھی ہیں، کہ جو مختلف مذاہب جو پاکستان میں بستے ہیں خاص طور پہ، ان کے مشترکات کو تھوڑا ترویج دینا چاہیے، تاکہ جو وہ مطلوب ہے ان عبادات سے کم از کم وہ ہم جانیں اور پھر دوسرے کے بارے میں مثبت سوچیں. یہ تو قرآن مجید نے بھی ہمیں دعوت دی ہے. اس کے اندر تو یہی فرمایا گیا کہ آ جاؤ اور ہم وہ چیزیں لے آئیں، ندعو ابناءنا و ابناکم. جی. ہاں جی، تو مشترک چیزیں جو ہیں وہ لے آنا اور ان کے اوپر بات کرنا، یہ تو قرآن مجید کا منشا ہے. باقی جو اختلاف کی بات ہے وہ اس طرح ہے کہ دین کی بنیادیں سب کی مشترکہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، کوئی کسی نام سے، اس پر ایمان لانا سب کے ہاں ہے. رسولوں کی بات ہوتی ہے، کتابوں کی بات ہوتی ہے، مر کے اٹھنے کی بات ہوتی ہے، یا اس طرح کے عقائد جو ہیں وہ ہوتے ہیں. باقی جو شریعت ہے وہ مختلف ہوتی ہیں. صحیح بات. شریعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں 1 مہینے کے روزے دیے گئے ہیں، کسی قوم کو 40 دن کے دیے گئے ہیں، کسی قوم کو جو ہے 1 دن کا روزہ دیا گیا، تو کسی کو دن رات کا دیا گیا ہے، جیسے پنڈت صاحب نے بتا دیا. تو یہ شریعتیں ہیں، یعنی عبادت کرنے کے طریقے مختلف ہیں. صحیح. تو وہ ایک دوسرے کے طریقوں کا ہمیں احترام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ضروری. ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کا مذہب دوسرا ہونے کی وجہ سے اس سے پریشان نہیں ہوتے تھے. ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم واپس آتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں ایک وقفہ ہے، بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت بحث جاری ہے، ایمان افروز بحث ہے، جو ہم کو اتحاد کی طرف اور تمام انسانیت سے قریب ہونے کی جانب لے کے جائے گی. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، پروگرام ابتدا میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماہ مبارک رمضان کی باسعادت، پربرکت، پررحمت فضا سے متعلق یہ پروگرام ہے. اس گلوبلائزیشن کے دور میں پوری دنیا میں ماہ مبارک رمضان کی برکت اور سعادت پھیلی ہوئی ہے. اس موقع پہ ہم نے یہ سمجھا کہ باقی مذاہب کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے بھی روزے کی جو خصوصیات ہیں اس کو بیان کیا جائے. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے سیکریٹری ہیں. بشپ سمیول رابرٹ ازیرا ہمارے ساتھ ہیں، اور پنڈت رام جی ہمارے ساتھ ہیں، اور بہت خوبصورت گفتگو. بشپ صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میرا سوال یہ تھا کہ جو مشترکات ہیں عبادات کے، جو مذاہب، میجر مذاہب میں پوجا ہے، عبادت ہے اور روزہ، تو روزہ سب میں مشترک نظر آ رہا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ شریعتیں مختلف ہیں، لیکن اس کے جو اہداف ہیں وہ ایک ہی نظر آتے ہیں. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں روزہ بالکل اس کے اہداف ایک جیسے ہیں، اور گول ایک ہے، کیونکہ خالق ایک ہے، اس کی مرضی ایک ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے، خواہ آپ اسلام سے تعلق رکھتے ہوں، مسیحیت سے رکھتے ہوں، کسی اور مذہب سے، ہندوازم سے، آپ اس کی مرضی کو پورا کرتے جائیں. اور اس نے ایک طریقہ کار یہی بنایا ہے. روزہ صرف سیلف پیوریفیکیشن تو ہے ہی ہے جو اپنی ہے، لیکن اگر یہ صرف اپنی صفائی اور ایک ذاتیات تک رہ جائے تو پھر وہ بہت مختصر ہو جاتی ہے، جب تک روزے کا اثر نہ پھیلے. اچھا، میں یہاں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں. اسلام میں ماہ رمضان کے جو اہداف ہیں وہ رسول اللہ نے ماہ رمضان سے ایک جمعہ پہلے بڑا معروف خطبہ شعبانی ہے، اس میں یہ اللہ کے ساتھ تو لو لگانا بتایا، لیکن اس کے ساتھ کہا کہ مخلوق پر بھی آپ نے کرم کرنا ہے. ان سے آپ نے اگر کوئی کام لیتے ہیں تو تخفیف کریں، اور بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں. اور یہاں تک کہا کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست کر رہے گا، وہ جو ایک بڑے مشکل مرحلہ ہے آخرت کے وقت پل صراط سے گزرنا، وہ اس سے آسانی سے گزر جائے گا. تو یہ اللہ سے اور پھر مخلوق سے جوڑنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا صاف اور واضح منشور دیا. تو اسی طرح کا منشور آپ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح کا آپ کے ہاں بھی ہے، کیونکہ خالق تو وہی ہے نا. جی جی جی.
اور میسج بھی وہی دے رہا ہے، واہ واہ، اور پیغام بھی وہیں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے اپنے بندے چنے ہیں جن کے تھرو وہ پیغام دے رہا ہے، لیکن پیغام تو ایک ہی آ رہا ہے نا اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، یا میں سمجھتا ہوں کہ کرسچن فیتھ میں اور اسلام میں بھی، دیگر مذاہب میں بھی یہی ہے کہ روزہ جو ہے جب تک یہ آپ کے سیلف ڈسپلن کے ساتھ ساتھ آپ کی خودی کا انکار نہیں کرتا، آپ روزے میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اپنے آپ کچھ بھی نہیں حاصل کرتے. اگر آپ نے کھانے سے پرہیز کر لیا اور آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا تو وہ کوئی روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا سب سے بڑی چینج کیا آنا چاہیے آپ کے اندر؟ عاجزی کی روح. بالکل عاجزی ہونی چاہیے. عاجزی کا کیا مطلب؟ ہیوملٹی کا کیا مطلب ہے اظہر صاحب؟ ہیوملٹی کا تو یہی مطلب ہے نا کہ میں اظہر صاحب کو اظہر صاحب کر کے پہچانوں اور وہ مجھے ایز بشپ سیموئل عزرایہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم میں کوئی اختلاف نہیں، ہم ایک دوسرے کی کوالٹیز کی عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں. یہ حلیمی ہے. حلیمی یہ تو نہیں ہے نا، مطلب غرور وہ ہے کہ جو میں ہوں میں ہوں، آپ کی کوئی بات نہیں. صحیح. اور روزہ آپ کی یہ میں کو توڑتا ہے، اور توڑنا چاہیے. اگر میں نہیں ٹوٹتی آپ کی تو پھر وہ جو آپ ساری ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہ جو ساری سٹرگل آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کو کہیں نہیں لے کے جا رہی. وہ ایک دنیاوی روایت کر رہے ہیں، وہ آپ ایک ٹریڈیشن کو صرف کر رہے ہیں، اور اس ٹریڈیشن سے آپ کچھ بھی زیادہ حاصل نہیں کر رہے. اچھا مسیحی، جی آپ مکمل کر لیجیے. تو ہیوملٹی کے لیے میں نے اور بھی باتیں لکھی ہیں کہ میں آپ کی نعمتوں کو، آپ کے ٹیلنٹس کو ریکگنائز کرتا ہوں. یہ عاجزی ہے. میں ڈاکٹر صاحب کے ٹیلنٹس کو ریکگنائز کرتا ہوں. وہ ان کی عبادت کا طریقہ کار، ان کی زبان، میرا طریقہ کار فرق ہے، لیکن میں ان میں ٹیلنٹ دیکھتا ہوں، اور وہ ان کا ٹیلنٹ نہیں ہے، وہ اس کا ٹیلنٹ ہے جو جس نے دیا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کی حضوری ان کے اندر بھی ہے، وہ ذات ان میں بھی موجود ہے جس کی عبادت میں کر رہا ہوں. وہ ڈاکٹر صاحب میں بھی تو موجود ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ اچھا یہ جو آپ ایسٹر سے پہلے آپ کہہ رہے تھے 40 دن روزے رکھے جاتے ہیں، تو یہ سال کے یہ دن مقرر ہیں مسیحی مذہب میں کہ ان 40 دن میں رکھنا ہے، باقی تو پھر جیسے اسلام میں اور بھی دنوں میں روزے تو رکھے جا سکتے ہیں. یہ لینٹ کا پیریڈ ہے. یہ چرچ نے ایک ٹائم فریم رکھا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کہ وہ اس دور میں روزے رکھتے ہیں. لیکن جیسے پنڈت جی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے روزوں کا کوئی اسٹرکٹ اینڈ ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے. جیسے آپ کی ایک سحری اور افطاری ہے، یہ اس طرح کا کوئی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے. کئی لوگ روزے رکھتے ہیں جو 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں، کئی لوگ روزے رکھتے ہیں جو 18 گھنٹے کے ہوتے ہیں، کئی 12 گھنٹے کے روزے رکھتے ہیں. سو اٹ ڈفرز. لیکن سحری افطاری ہوتی تو ہوگی نا، مطلب مراد یہ ایک وقت میں شروع ہوتا ہوگا روزہ اور ایک وقت میں. آپ کا تو ایک سٹینڈرڈ ٹائم ہے نا، جیسا بتایا نا. تو جیسے اب ہمارے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آج شام کو کھانا کھا لیا اور پھر کل شام تک نہیں کھایا. یعنی پھر مشترک بات تو یہ ہے کہ غذا پیٹرن نہیں ہے، لیکن غذا سے ایبسٹین کرنا، بھوک طاری کرنا وہ مشترک ہوا. جی آپ بھی پنڈت رام جی. میں اس پہ یہ بات کروں گا کہ ٹائم اسلام میں صبح 5:40 پہ سحری بند ہونا، اور 3 اور شام کو 6:30 پہ روزہ افطار ہونا. ہمارے دھرم میں ایسے نہیں ہے. ہمارے ہیں سورج کی کرن. ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ شریعت اور یہ جو عمل ہے شریعت میں ہمارے جو ہیں، لیکن مشترکات یہ ہیں جو ہم ابھی آپ بیان فرما رہے ہیں، اور کیا خوبصورت. ہمارے میں جو ہے نا مقرر روزے 3 ماہ کے رکھے گئے ہیں، بیساکھ، کتی اور ماگھ. تو ان مہینوں میں عبادت کے، اور اصل میں برت کا جو بیس ہے نر آہار رہنا. آپ نے ان مہینوں میں اناج کا استعمال کم کرنا تاکہ آپ کی تپسیا بنے، آپ کچھ تپ جائیں، کچھ نکھر آئیں اور اپنے پرماتما کے نزدیک پہنچیں. سیلف کانٹیکٹ کو بڑھائیں اور اپنا جو آئندہ ہے، جو مرنا ہے، وہ بھلا کریں. کیونکہ اس پروردگار نے آپ کو اتنے خوبصورت دنیا میں بھیجا ہے، عیش و عشرت یعنی چیزیں ہیں. تو اے انسان تو اس میں بھول بھلائیا میں بھول مت جا، تو میری طرف آ. تو اس کا پہلا ایک جزء، ایک سٹاپ ہے، وہ ہے برت یعنی روزہ. تو اس کو دھارن کرنے کے لیے نر آہار اناج کا کم کرنا تاکہ آپ کے حواس اور اعضائیں کمزور رہیں، آپ کی سوچ اسٹرانگ رہے، آپ کی بدھی وچار میں، ہوشیاری میں اتنی تازہ طبیعت ہو جائے کہ آپ میں روحانیت جھلکے. تو اس کو کہا گیا ہے برت. اور یہ کس ٹائم بھی کہاں بھی کر سکتے ہو، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ جب بھی کوئی اچھی امید سے پروردگار پرماتما کے لیے
प्रार्थना दुआ अरदास करते हो तो यज्ञ करते हो तो उसमें आपका व्रत का होना बहुत जरूरी है। इसी हवाले से जी, अगर जरूर। इजाजत हो जी आप तो जरूर। वो ये है कि आप देखते हैं कि चाहे इस्लाम हो और मसीहत हो, मैं इब्राहिमिक मज़ाहिब के बारे में इस तरह से कह रहा हूँ कि ये इनकी प्रैक्टिस कुछ काफ़ी मिलती जी, जुलती जी, है। बिल्कुल। और इसमें आप ये देखते हैं कि सिर्फ ये रमज़ान तक रोज़ा नहीं होता, कई दफ़ा लोग रोज़ा किसी ज़रूरत के तहत किसी ज़िंदगी के ऐसे तजर्बे में से गुजर रहे होते हैं, किसी बात को समझना चाहते हैं या कोई तकलीफ़ परेशानी बीमारी भी आती है और वो एक टाइम सेट कर लेते हैं अल्लाह ताला के साथ रिश्ता रखने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं बात करना चाहता हूँ कि मैंने पहले कहा हमारे रोज़े का जो गाइडलाइन है वो मसीह खुदावंद के रोज़े हैं और उसमें बाइबल में अंजील में लिखा है कि रूह उसे बयाबान में लेके गया। अब रूह क्या चीज़ है? वो खुदा की वो ताकत है, रूह उसी को कहेंगे, खुदा की वो ताकत है जो उसको बयाबान में लेके गया। और काय के लिए? ताकि उसके साथ रिश्ता हो और आजमाइश का मुकाबला किया जाए। रोज़े जो हैं वो आपको इतनी ताकत देते हैं, अगर ये 30 दिन आप जो रमज़ान में से गुजर रहे हैं, हम लेंट में से गुजरे हैं, इतनी ताकत और कुव्वत रोज़ों के बाद मिलनी चाहिए कि इसके बाद भी जब आपकी ज़िंदगी में कोई आजमाइश आती है, किसी किस्म की आजमाइश आती है, आप में इतनी कुव्वत और ताकत होनी चाहिए कि आप उसका मुकाबला कर सकें। रोज़ा आपको ताकत देता है कि आप उस आजमाइश को फाइट करें। कोई डॉक्टर साहब आप बात करना चाह रहे हैं? तो ये हमारे यहाँ नफली रोज़ों का कंसेप्ट है, जैसे पंडित साहब फरमा रहे कि रमज़ान के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम बीस के रोज़े अब भी बताया कि उनकी फजीलत है, हमेशा रखा करते थे। फिर शाबान का महीना जो है वो अक्सर रोज़ा ही रखते रहते थे। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा रोज़े लगातार रखने शुरू किए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया कि यूँ लगातार न रखो, बंदा कमज़ोर हो जाता है। तो उनको फरमाया कि सबसे बेहतर रोज़ा जो है वो सौम दाऊद है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा। अब देखें ना कितनी मोहब्बत है पहले अंबिया के साथ। तो कहते हैं सौम दाऊद ये है कि एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन ना रखो, एक दिन रख लो, एक दिन ना रखो। इसी तरीके से नौजवानों को फरमाया कि जिसके अंदर ताकत हो, हिम्मत हो, वो शादी करे, जिसके अंदर शादी की हिम्मत ना हो, असबाब नहीं है, वो क्या करे? फ़अलैहि बिस्सियाम, उसे रोज़ा रखना चाहिए। यानी वो अपने आप पे कंट्रोल के लिए बिल्कुल सही सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, यही मैं बात वो अहदाफ के हवाले से ही बात हो रही है। आपने भी ऐसी कई रिवायात फरमाई, बिशप साहब ने भी बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में बताया कि ये कहा गया कि अगर तुम गुनाहों से नहीं बच सकते, आँख के गुनाह से, कान के गुनाह से, दीगर गुनाहों से, तो फिर अल्लाह को तुम्हारे रोज़ों की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह खुतबा शाबानी के हवाले से मैंने जो जिक्र किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर आप ये काम नहीं कर सकते कि लोगों से खुश अखलाक़ी से पेश नहीं आ सकते, दीगर जो मखलूक खुदा है उस पर रहम नहीं कर सकते, तो फिर भी रोज़ों का वो मतलब भूखा प्यासा रखने का अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं। और ये भी फिर सारे मज़ाहिब के मुश्तरकात में ही आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। इससे नतीजा ये निकला कि जो बुनियादी अहदाफ हैं वो भी एक हैं, बुनियादी अनासर जो हैं वो भी असल में हमारे इस प्रोग्राम की रूह भी यही है कि हम ये बताएं कि तमाम मज़ाहिब में इंसानियत के हवाले से और खुदा के साथ ताल्लुक़ जोड़ने के हवाले से रोज़े को अगर देखा जाए तो अहदाफ एक ही, बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। जी आप कुछ इन तमाम बातों को हमारे दादा गुरुजी ने एक अपने शायरी के अंदाज में हिंदी में कहा है कि जाना नहीं सतरूप को तो ज्ञानी हुआ तो क्या हुआ, जाना नहीं निज रूप को तो ज्ञानी हुआ तो क्या हुआ, ध्यान धर मन वश किया और योग समाधि कर चुका, पाया नहीं परमानंद को तो ध्यानी हुआ तो क्या हुआ। यानी उस रोजे का क्या फायदा हुआ? तो इसलिए आपने सब कुछ कर लिया मगर उस परमात्मा को नहीं हासिल किया, तो आप एक रोल मॉडल भी है। हम तो अपने परमात्मा को पाने के लिए सारी स्ट्रगल तपस्या कर रहे हैं, मगर हमारे इर्द गिर्द देखने वालों को भी ये एक रद्द अमल होगा कि हमें भी इस राह पे चलना चाहिए। जी। तो ऐसे रोज़े का और बिरत का असर होना चाहिए। और इसी हवाले से मैं एक और बात करूँगा, पुराने अहदनामे की कई मिसालें आपको मिलेंगी जहाँ बादशाह हुक्मरान कहता है कि कौम और मुल्क एक इम्तिहान में से गुजर रही है, एक मुश्किल में से गुजर रही है, पूरी कौम को बुलाया जाता है, मज़हब को नहीं पूरी कौम को बुलाया जाता है कि कल पूरी कौम रोज़ा रखेगी और उसका असर होता है। मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान में भी ऐसे ही होना चाहिए। ये तो हम कर ही रहे हैं, रमज़ान हो गया, लेंट हो गया, लेकिन शायद हमारे हुक्मरानों को कहना चाहिए हर पाकिस्तानी
فلاں مہینے فلاں تاریخ کو روزہ رکھے گا تاکہ پاکستان کے غلطیوں کو معاف کیا جائے اور پاکستان میں محبت یا غانگت، میل ملاپ، پیار پیدا ہو سکے، ہم ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اچھا وہ جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بتائیں اس پر کیا اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل اس کو انیشیٹ کر سکتی ہے؟ کرنا چاہیے اصل میں یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ بھی تو آخر اسی کی کڑی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک لائٹر نوٹ پہ ایک بات پوچھنا چاہوں گا، یہ ہمارے ہاں جب رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اور میں نے کچھ افطار پارٹیوں میں دیکھا کہ غیر مسلم بھی آئے اور دعوت ہے، تو میں دونوں حضرات سے کہنا چاہوں گا یہ جب روزے رکھتے ہیں تو یہ بھی کوئی افطار پارٹیاں کیا کریں، ہم اس میں آئیں اور ذرا قربتیں بڑھیں۔ جی آپ ضرور آئیں، ہم آپ کو کرشنا مندر راولپنڈی پہ دعوت دیں گے، تو ضرور آپ ہمارے ساتھ برت کھولیں اور ہم آپ کو دعوت ہیں۔ جو بھی لوگ جو آپ کے دن ہے اس میں اہم بلائیں، تو بشپ صاحب آپ نے نہیں دی ابھی، انہوں نے تو دعوت دی۔ دیکھیں آپ بالکل ویلکم ہے، ہمارے طریقہ کار میں ایسا ہوتا ہے عام طور سے کہ جب خاندان مختلف روزوں کو کھولتا ہے تو وہ اپنی جماعت سے کچھ خاندانوں کو بلاتے ہیں، وہ پہلے تو ایک پوری عبادت کرتے ہیں، صحیح عبادت کے بعد پھر سارے بیٹھ کر روٹی توڑتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو بالکل کریں گے آپ کو۔ لیکن ہم کرسچن اسٹڈی سینٹر میں بھی، اور جب میں لاہور میں بشپ تھا، 30 سال رہا ہوں میں لاہور میں بشپ، تو ہم یہ اشرفی صاحب کے ساتھ، قزل بخش صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم نے بہت دفعہ افطاری کی ہیں، کروائی ہیں، بلکہ کروائی ہیں۔ اور آپ کو میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ نیشنل اسٹیٹ ٹی وی پہ جا رہا ہے، ہمارے پاس 1.5 منٹ ہے، لیکن آپ واقعہ بتا دیجئے۔ بس یہ کہ اسی حوالے سے ایک دفعہ ہمارے اشرفی صاحب جو تھے یہ ہمارے کیمپس پہ آئے، اور اس وقت نماز کا ٹائم بھی ہو گیا، میں نے کہا، کہنے لگے بشپ صاحب دوست ساتھی آئے ہیں، نماز پڑھنی ہے۔ میں نے کہا چرچ کھلا ہے نا، کریں نا، یہ بھی تو عبادت گاہ ہے نا۔ انہوں نے چرچ کے اندر تو نہیں کی، لیکن چرچ کے کمپاؤنڈ میں ساری جماعت وہاں گئی اور انہوں نے نماز کیا۔ اس طرح کا جب چیز ٹی وی پہ آتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، تو یقیناً اس سے بہت، اور یہ روزے کا ہی تو ہمارے سیکٹری صاحب بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو ایک اجتماعی دعا ہونی چاہیے ہمارے ملک کے لیے، تاکہ ہمارے ملک میں امن و امان ہو، شانتی ہو، تمام مذاہب کے لوگ ہوں، جس میں سکھ، پارسی، ہندو بھائی سب ہیں، اور اپنے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ ہمارے اس ملک میں امن و امان اور ترقی اور سکون ہو۔ یقیناً ہوگا۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آپ کا، بشپ سیموئل رابرٹ عزرائیہ آپ کا، پنڈت جے رام جی امرت آپ کا، اور کتنی خوبصورت فضا اور کتنی خوبصورت گفتگو ہوئی۔ اللہ اسی پیار اور محبت کو پاکستان میں قائم و دائم رکھیں، اور تمام کمیونٹیز یکجان ہو کر پاکستان کی خدمت کریں اور پاکستان کو قوموں کی صفوں میں عروج پر لے آئیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ روزے کے حوالے سے پوری دنیا میں جو اس وقت پربرکت باسعادت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، تو ہم نے دیگر مذاہب کے ایکسپرٹس کو اور ان کے علماء کو بھی بلا کے اور یہاں یہ دکھایا کہ مذاہب کی کچھ چیزیں اور کچھ قدریں مشترک ہیں جن میں روزہ سر فہرست ہے، اور اس کا مطلوب بھی سب مذاہب میں ایک ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اپنا تزکیہ کرنا، اور مخلوق خدا کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ کرنا۔ خدا کرے کہ ہم ان مطالب کو، روزوں کے ان اہداف کو حاصل کر سکیں، اور پوری دنیا میں تمام کمیونٹیز ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔